أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। आज का जो टॉपिक है वो है अक़सामुल कलिमा। कलिमा की अक़साम। अब इससे ज़रा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देखते हैं कि जो भी हम मुंह से लफ्ज़ निकालते हैं, यानी जो भी हम मुंह से कोई साउंड निकालते हैं, वो दो तरह की होती हैं। ठीक है, हमारे मुंह से जो भी बात निकलती है, जो भी तरह की आवाज़ें निकलती हैं, वो दो तरह की निकलती हैं। या तो वो बामाना आवाज़ें होती हैं, या तो वो बेमाना। ठीक है, तुम्हारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो बामाना होते हैं या फिर बेमाना। 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 अगर वो बामाना होंगे तो उसे कहेंगे कलमा, कलीमा। कलीमा। अगर वो बेमाना होंगे तो उसे कहेंगे मुहमल। क्या कहेंगे? मुहमल। मु- मु- मुहमल। अब अरबिक ग्रामर में ना सारी कहानी कलिमा के ही गिर्द घूमती होती है। हम्म, तो इसी में वो बताने लगे हैं। सबसे पहले क्या है? अक़सामुल कलिमा। टॉपिक का नाम क्या है? अक़साम कलमा। अक़सामुल कलिमा यानी कलिमा की अक़साम, कि जो कुछ हम अपने मुंह से बामाना अल्फाज निकालते हैं उसकी कितनी अक़साम है। तो हम अपने मुंह से जितने बामाना अल्फाज निकालते हैं वो सिर्फ तीन अक़साम है उनकी। ठीक है, अरबी ग्रामर और उर्दू ग्रामर की आसानी ये है कि वो सिर्फ तीन तरह के अल्फाज हम अपने मुंह से निकालते हैं, सहूलत है ग्रामर में। जबकि इंग्लिश में शुरू ही कहानी कहाँ से होती है? आठ या नौ उससे, पार्ट ऑफ स्पीचेस से ना। हाँ। जबकि उर्दू या अरबी की क्या खूबसूरती है कि वो क्या कहता है कि सिर्फ तीन तरह की बात है शुरू में। ठीक है, शुरू में कम से कम तकसीम होती है तो याद रखना आसान होता है। तो कलमा की कहते हैं सलासतु अक़साम, अल कलिमतु सलासतु अक़साम। कलमा की तीन अक़साम है। इसमिन व फ़िअलिन व हरफिन। इसम, फ़िअल और हर्फ। अब वन बाय वन हम देखते हैं इसम क्या होता है, फ़िअल क्या होता है, हर्फ क्या होता है। इसम कहते हैं किसी भी चीज के नाम को, किसी भी चीज के नाम को। इंसान भी हो सकता है, जानदार भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है, कोई सिफत का नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हाँ। तीन चीजें आप लिख लें। किसी भी चीज का नाम, ठीक है, उसमें चीज, जगह, नाम, जानदार सब शामिल हो जाते हैं। सेकंड, सिफत का नाम। ठीक है, जितनी सिफात हैं वो सारी की सारी भी इसम के टॉपिक में पढ़ी जाती हैं। ठीक है, जितनी सिफात है वो भी किस टॉपिक में पढ़ी जाती हैं? हम्म, इसम में। थर्ड है काम का नाम। ठीक है, सो किसी भी चीज का नाम हो गया जिसमें नाम, चीज, जगह, जानवर सब शामिल हो जाएगा। फिर सेकंड में खास तौर से मैंने नाम लिया सिफात का नाम। ठीक है, तो सारी की सारी सिफात भी किस में शामिल हो जाएंगी? इसम। इसम में। फिर थर्ड है काम का नाम। ठीक है, तो कोई भी काम का नाम अगर आ जाएगा तो वो भी क्या होगा? इसम। इसम होगा। यानी अगर हम सिर्फ काम के बारे में जिक्र करें तो वो इसम है। लेकिन अगर काम के साथ जमाना शामिल हो जाए, अगर काम के साथ जमाना शामिल हो जाए तो वो फ़िल बन जाता है। ठीक है, सिर्फ काम है तो वो इसम है, अगर काम के साथ जमाना भी है तो बेमान। फ़िल बन जाता है। और तीसरा हमारा हर्फ। हर्फ का बेसिक मकसद ये होता है कि कभी उसका काम ना जोड़ने का काम होता है। कभी ये इसम को इसम के साथ जोड़ने का काम करता है, कभी फ़ाइल को फ़ाइल के साथ जोड़ने का काम करता है, कभी इसम को फ़ाइल के साथ, कभी फ़ाइल को इसम के साथ, कभी जुमले को दूसरे जुमले के साथ। ठीक है, तो इसका काम सिर्फ जोड़ने का होता है, सेंस बनाने का। ठीक है, जहाँ पे सेंस बनाती नहीं होती है, जहाँ पे जुमला कंप्लीट करना होता है, जहाँ पे चीज़ों को जोड़ना होता है, वहाँ पे हर्फ आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये है तीन, इसम, फ़ाइल और हर्फ। इतना क्लियर है थोड़ा थोड़ा जो मैंने एक्सप्लेन किया? मुश्किल से। जी।
अब इसको थोड़ा सा डीप डाउन जाते हैं। सबसे पहले इसम। इसम के बारे में मैंने क्या बताया कि किसी भी चीज का नाम जिसमें नाम, चीज, जगह, जानवर, हर चीज का नाम शामिल हो जाता है। सेकंड सिफात। और थर्ड काम का नाम। ये तीन चीजें इसम के टॉपिक में पढ़ेंगे हम। अब कोई भी जो इसम होता है ना, उसको आप चार पहलुओं के लिहाज से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसमें चार पहलू, यानी चार जावियों से आप उस इसम को जरूर देखते हैं। चार तरह से उस इसम को आप जरूर एनालाइज करते हैं। ठीक है, किसी भी इसम को आप चार तरह से जरूर ऑब्जर्व करते हैं। कितनी तरह से ये सारी वो ऑब्जर्वेशन और ये सारा कुछ होता है? चार पहलुओं से, चार। अर्थ चार हम्म, तरह से। शाबाश। सबसे पहले आप किसी भी इसम को चेक करते हैं जिन्स के एतबार से। ठीक है, पहली जिस एतबार से ऑब्जर्वेशन जाती है वो कौन सा एतबार है? जिन्स। जिन्स। सेकंड है अदद। थर्ड है तारीफ व तनकीर, जिसको अमूमन वसात का नाम दे दिया जाता है, वसात। तनकीर ये रहा है। और फोर्थ है एहराब। ठीक है, इसम, इसम को चार पहलुओं के लिहाज से ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहले जिन्स, यानी चेक किया जाता है कि ये इसम मुसक्कर है या मुअन्नस है। फिर सेकंड अदद के लिहाज से देखा जाता है, आया ये मुफरद है यानी सिंगुलर है, मुसन्ना है यानी कि डुअल है, या फिर प्लूरल है यानी कि जमा है। ठीक है, सिंगुलर है, डुअल है या फिर प्लूरल है, मुफरद है, मुसन्ना है या जमा है। हाँ अफशान, समझ आ रही है? जी अफशान जी को। उस्ताद, जी उस्ताद। हाँ ठीक है, ये आपको चूंकि बिल्कुल बेसिक लेवल है ना, तो बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करिए, स्क्रैच से, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर थर्ड देखते हैं तारीफ व तनकीर के लिहाज से, आया जो इसम है वो मारिफा है या फिर नकिरा है। ठीक है, मारिफा वो कहते हैं प्रॉपर नाउन को, और नकिरा कहते हैं कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन। ठीक है, सो मारिफा कौन सा नाउन हो गया अफशा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। और नकिरा कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। कॉमन। फिर थर्ड टॉपिक है एराब। ये एराब बहुत अहम तरीन टॉपिक है। उमूमन हमें लगता है एराब का मतलब होता है जबर जेर पेश। उर्दू में तो हम इसी को बोलते हैं ना, एराब जबर जेर पेश को हम एराब बोल देते हैं। जबकि एराब बताता है, ठीक है, वो जो जबर जेर पेश होती है ना, उसको वो शक्लें होती हैं, अशकाल होती हैं। जबर जेर पेश को या तो हरकत बोलते हैं या फिर अशकाल बोलते हैं। ठीक है, जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, ये जो हरकतें होती हैं, हरकत होती हैं, इनको या तो हरकत कहा जाता है या फिर अशकाल कहा जाता है। ठीक है, एराब का हल्का फुल्का ताल्लुक हरकत के साथ है, लेकिन बहुत ही लाइट सा। अब एराब है क्या मतलब फिर? एराब ये होता है कि किसी भी जुमले में किसी भी इस्म का, किसी भी जुमले में किसी भी इस्म का, यानी कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन का क्या स्टेटस है। ठीक है, किसी भी जुमले में किसी भी इस्म का क्या स्टेटस है, यानी आया वो मुब्तदा है, या वो खबर है, या वो हाल है, या फिर वो मबदल है, या वो मुस्तस्ना है, मुस्तस्ना मिन्हू है, यानी कुछ भी है एक्स वाई जी, उसका जो स्टेटस होता है ना जुमले में,
فاعل ہے، مفعول ہے. جملے میں جو اسم کا اسٹیٹس ہے وہ کون بتاتا ہے؟ اعراب. اعراب بتاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اگر ہم کہیں، دیکھیں عربی میں دیکھیں کہ ذرا سی اپنے حرکات چینج کی کو تو جملے پہ کیسے افیکٹ پڑتا ہے. کہتے ہیں نصارہ حامد محمدن. نصر حامد محمدن. اب یہاں دیکھیں حامدن، نصر حامدن، یہاں پہ یہ حالت رفع میں ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کام کرنے والا ہے. مدد کرنے والا کون ہے؟ حامد ہے. ٹھیک ہے، دو پیش نے کیا بتایا؟ لاسٹ کے دو پیش نے کہ یہ جو حامد ہے یہ کون ہے؟ کام کرنے والا ہے، یہ مدد کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ کے دو پیش کیا بتا رہے ہیں؟ کہ یہ فائل ہے. کہ یہ فاعل ہے، یہ کام کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، فاعل کے لاسٹ پہ عموماً دو پیش آتے ہوتے ہیں. فاعل کے لاسٹ پہ عموماً کیا آتے ہوتے ہیں افشا؟ دو پیش. دو پیش. دو پیش. جی ایمن. باجی ابھی آپ نے ایک سینٹینس بولا تھا کہ اعراب کیا شو کرتے ہیں ان کی ہاں، جس اسٹیٹس. کے کسی بھی جملے میں کسی بھی اسم کا سٹیٹس کیا ہوگا، یعنی آیا وہ مبتدا ہے یا وہ خبر ہے، یہ جیسے بھی ہم نے دیکھا، یا وہ فاعل ہے یا وہ مفعول ہے یا وہ حال ہے یا وہ صفت ہے یا وہ موصوف ہے. ٹھیک ہے، وہ اوکے. مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، وہ عطف ہے، وہ معطوف ہے. تو جو جملے میں سٹیٹس ہوتا ہے نا کسی بھی اسم کا، وہ سٹیٹس کون بتاتا ہے؟ وہ اعراب بتاتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے، جیسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حامدن، حامدن اس وقت فاعل ہے. یہ کس نے بتایا؟ یہ اس کے اعراب نے بتایا. اور یہاں پہ اعراب کیسے شو ہو رہا ہے؟ یہاں پہ اعراب حرکت سے شو ہو رہا ہے، لیکن ہر دفعہ اعراب حرکت سے شو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سم ٹائم اعراب حرکت سے شو ہوتا ہے، سم ٹائم اعراب حرکت سے شو نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. اب مدد کس کی حامدن نے؟ محمدن، محمد کی مدد کی. اب محمد کون ہے؟ مفعول بھی، ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. حامدن سبجیکٹ ہو گیا یعنی کہ فاعل، اور محمدن ڈائریکٹ آبجیکٹ مفعول بھی. سو نصر مدد کی، حامدن حامد نے، محمدن محمد کی. لیکن اگر ہم سارے کی سارے ریپلیسمنٹ ایسی رکھیں، صرف حرکات چینج کرتے ہیں، ہم کہیں نصر حامدن محمدن. ٹھیک ہے، حامدن اور محمدن. اب بتائیں، اب دیکھیں، اب فاعل کہاں چلا گیا؟ اینڈ پر. اینڈ پر. ٹھیک ہے، کیونکہ لاسٹ پہ محمد کے آگے دو پیش آ گئے. اب محمد کے آگے دو پیش ہے، اٹس مین مدد کرنے والا کون ہے؟ اب محمد. محمد ہے. اور حامدن، محمد کس کی مدد کر رہا حامد کی. ہے؟ حامد کی. تو ہلکی پھلکی سمجھ آئی افشا اس بات کی؟ جی استاد. الحمدللہ. اور مجھے بتائیں پچھلے لیکچر ساتھ ساتھ لے رہی ہیں؟ جی میں یہ والے اس والے لیکچر کا وہ لاسٹ والا تھا نا. ہوں. ہاں وہ کل میں کر رہی تھی اور میں لیکچر دیکھتے دیکھتے سن گئی. صحیح ہو گیا. چلے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی کر کے سنتے ہیں تاکہ کچھ کچھ بیس بنتی جائے انشاءاللہ. سو بیسیکلی کسی بھی اسم کو ہم چار طریقے سے آبزرو کریں گے. سب سے پہلے جنس کے اعتبار سے، پھر عادت کے اعتبار سے، پھر تعریف تنکیر کے اعتبار سے، اور لاسٹ پہ اعراب کے لحاظ سے. بھی دیکھیں اسی کلمہ کو دیکھ لیں، حامد کو دیکھ لیں. اب حامد بتائیں جنس کے لحاظ سے کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر ہے. ہاں جی، یہ چیز سمجھ آتی ہے افشا؟ جی. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ عدد کے لحاظ سے بتائیں، ایک حامد ہے، دو حامد ہے، یا بہت زیادہ حامد ہے؟ کس مفرد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے؟ واحد مفرد.
ایک ہم، ہے سنگل. ایک ہے، مفرد ہے، ٹھیک ہے. پھر تعریف تنکیر کے لحاظ سے نا، ویسے تو اس کی کافی ساری اقسام بنتی ہیں، لیکن ابھی فی الحال جب بیس بناتے ہیں نا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو معرفہ ہوتا ہے اس میں کسی بھی خاص بندے کا نام ہو جاتا ہے، کسی بھی خاص شخص کا نام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ علامت ہوتی ہے معرفہ کی. دوسرا معرفہ کے لیے کہ شروع میں الف لام آتا ہے، اور جبکہ نکرہ کے لاسٹ پہ تنوین آتی ہے. تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، ٹھیک ہے. خاص نام ہوگا تو وہ معرفہ ہے، خاص نام ہوگا تو وہ معرفہ ہے. معرفہ ہے. اور دوسرا الف لام آ رہا ہو تو بھی معرفہ ہے. اب دیکھیں، حامدن اور محمدن لاسٹ پہ تو اس کی تنوین آ رہی ہے، دکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ نکرہ ہے، لیکن کیا یہ اسپیشل نیم نہیں ہے کسی خاص انسان کا نام؟ یس، ٹھیک ہے. تو اب چونکہ خاص انسان کو ہم نے اسپیسیفائی کر دیا، خاص نام لے لیا، تو اب یہ کیا ہو جائے گا، معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ. معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہم نے جنس کے لحاظ سے دیکھ لیا کہ یہ مذکر ہے، عادت کے لحاظ سے دیکھ لیا مفرد ہے، وسعت کے لحاظ سے کیا دیکھ لیا کہ یہ معرفہ. معرفہ ہے. اسی طرح اعراب، اعراب کے لحاظ سے یہ حالت رفع میں ہے. کس حالت میں؟ ہاں، اعرابی حالتیں نا تین طرح کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. کوئی بھی اسم تین طرح کی اعرابی حالتوں کو شو کرتا ہے. کوئی بھی اسم کتنی طرح کی اعرابی حالتوں کو شو کرتا ہے؟ تین طریقے. تین طریقے کی اعرابی حالتوں کو شو کرتا ہے: حالت رفع کو، حالت نصب کو، اور حالت جر کو. ٹھیک ہے. ٹوٹل عربک میں تین طرح کی بس اعرابی حالتیں، یا تو وہ حالت رفع ہوگا، یا حالت نصب ہوگا، یا حالت جر ہوگا. ٹھیک. کچھ چیزیں ہمیشہ حالت رفع میں رہتی ہوتی ہیں، جیسے مبتدا ہو گئی، خبر ہو گئی، فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہمیشہ حالت نصب میں رہتی ہوتی ہیں، جیسے مفعول بھی ہو گیا، حال ہو گیا، اور بھی کافی ساری چیزیں. لمبی لسٹ ہے ان کی انشاءاللہ، جیسے جیسے ٹاپک آتے جائے گا نا، جیسے اسمو انا، پھر خبرو کا آنا، کافی ساری تفصیل آ جاتی ہے، لیکن وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ٹاپکس آئیں گے ساتھ ساتھ دیکھیں گے. حالت جر میں پوری عربک میں صرف دو چیزیں آتی ہیں، یہ اہم بات ہے. حالت جر میں پوری عربک میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ صرف دو چیزیں. دو چیزیں آتی ہیں. نمبر ون، حرف جر کے بعد آنے والا اسم. حرف جر کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ حالت جر میں چلا جائے گا. حرف جر کا ٹاپک ہم نے اس کتاب کے بھی شروع میں پڑھا تھا ہم نے. ہوں جی جی. یاد ہے افشا کو؟ جی مطلب وہ prepositions والا. ہاں، وہ جو بیتا کلی فی لا من علی واحد عن منذ مضروبہ حاشا داخلہ، یاد بھی کرنے کو میں نے کہا تھا. جی. ٹھیک ہے. سو یہ حروف جا رہا ہے، جب بھی ان میں سے کوئی آ رہا ہوگا، بیتا کلی فی لا من علی واحد عن منذ مضروبہ حاشا داخلہ، اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ کس حالت میں ہوگا؟ اس کا اعراب کیا ہوگا؟ وہ حالت کس حالت میں؟ حالت جر میں ہوگا. کس میں جی ہوگا؟ حالت جر. حالت جر میں ہوگا. نمبر ون کیا چیز ہوگی؟ وہ اسم جو کس کے بعد آ رہا ہوگا؟ اور حرف پھر جر. جر. حرف جر کے بعد آ رہا ہوگا. اور حروف جارہ ہمیں یاد ہے، ہم جہاں پہ بھی دیکھیں گے بیتا کلی فی لا من علی واحد عن منذ مضروبہ حاشا داخلہ، ہمیں پتہ لگ جائے گا اس کے بعد اسم کیسا ہے؟ مجرور ہے. مجرور ہے، حالت جر میں. ہاں جی افشاں، سمجھ آ رہی ہے؟ جی استاد. سیکنڈ جو چیز حالت جر میں ہوگی وہ ہوگا مضاف الیہ. مضاف الیہ. کیا ہوگا؟ مضاف الیہ.
یہ عموماً نا مضاف مضاف اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے نا عموماً، ٹھیک ہے، ایسے نارمل ہے، ذرا سا ہنٹ دے رہی ہوں کیا ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ، باقی تو انشاءاللہ پچھلے لیکچرز لیتی رہیں گے نا، ساتھ ساتھ کلیئر ہوتا رہے گا۔ مضاف مضاف الیہ کا ذرا سا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے، ذرا سا، ٹھیک ہے، بالکل باریک سا کانسیپٹ، باقی اس میں بہت ڈیپتھ آتی ہے، بہت ڈیٹیل آتی ہے۔ ذرا سا کانسیپٹ یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں اونر اور اس کی جو پوزیشن ہے اس کا ریلیشن آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں بولوں کتاب اللہ، کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب، اب جو کتاب ہے اس کو کون اون کر رہا ہے؟ وہ ہم کتاب کو کون اون کر رہا ہے؟ اللہ، اللہ اللہ تعالیٰ اون کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جی، کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب، تو کتاب کو کون اون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ۔ اب جو اللہ تعالیٰ ہے نا، یعنی اللہ ہی، یہ جو اللہ ہے نا اس وقت یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، سو جو اونر ہے وہ کون ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا، جیسے میں بولوں کتابی، میری کتاب، اب اس وقت اونر کون ہے؟ ہم ہم میں خود ہیں۔ میں، اب میں کون ہوں گی؟ مضاف الیہ ہوں گی، یا جیسے میں بولوں بیت احمد، احمد کا گھر، اب یہاں پہ مضاف الیہ کون ہے؟ احمد احمد ہے، سو جو اونر ہوگا نا وہ کون ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا، کسی بھی چیز کو جو اون کرنے والا ہوگا وہ کون ہوگا؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ۔ لیکن وہی اگین اس کی تھوڑی تفصیل آتی ہے، کچھ مزید بھی کلمات ہیں، کچھ جو ساتھ ساتھ آئیں گے تب بھی دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ ٹاپک میں، اور پھر پچھلے نالج سے بھی انشاءاللہ آپ لیکچر سے کور کر لیں گے۔ یہ ہلکا پھلکا سا تھا اسم کا ٹاپک، کہ اسم کو ہم چار پہلوؤں کے حساب سے ہمیشہ جج کرتے ہیں۔ نمبر ون، اس کے جنس کے اعتبار سے آیا وہ مذکر ہے یا وہ مؤنث ہے۔ سیکنڈ، ہم اس کا عدد چیک کرتے ہیں، آیا وہ مفرد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تھرڈ ہم دیکھتے ہیں اعراب، وہ وسعت کے لحاظ سے آیا وہ جو اسم ہے وہ معرفہ ہے یا پھر نکرہ ہے۔ اور لاسٹ ہم دیکھتے ہیں اعرابی حالت اس کی، وہ آیا حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں۔ کلیئر ہے اتنا؟ جی، ہم۔ پھر سیکنڈ ہمارا ٹاپک ہے فعل۔ فعل کے بارے میں نے کیا بتایا تھا کہ اس میں دو باتیں شامل ہوتی ہیں، کیا کیا بھلا؟ کام اور زمانہ ویری گڈ، کام اور زمانہ، یعنی کوئی بھی ایکشن ہے ود ٹینس، ٹینس اگر موجود ہوگا تو وہ فعل ہوگا، یعنی ورب ہوگا، ورنہ پھر وہ اسم کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، نام کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ اسم کا جو کام ہے، کام کا نام ہے اس کو ہم وہ بھی کہتے ہیں نا مستر۔ جی جی، مصدر، ٹھیک ہے، جتنے مصادر ہیں وہ اسم کی کیٹیگری میں کور ہوتے ہیں، ٹھیک۔ چل، سو کام پلس زمانہ فعل کہلاتا ہے۔ اب جو فعل ہے وہ کتنی طرح کا ہم دیکھتے ہیں، پریزنٹ ہوتا ہے، پاسٹ ہوتا ہے اور فیوچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پاسٹ کو کہتے ہیں ماضی، فعل الماضی، اچھا عربک میں نا اگر آپ الف لام نہ لگائیں، الف لام لگائیں گے تو الماضی بنے گا، ورنہ ماضن بنتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا نہیں لگتی ہوتی، ہم تو اردو میں ماضی ماضی بول دیتے ہیں نا، لیکن عربک میں اگر آپ نے الف لام نہیں لگایا تو پھر ماضن ہوتا ہے، فعل ماضن، ٹھیک ہے، الماضی سے ماضن بن جاتا ہے، تو اس لیے الماضی الف لام کے ساتھ لگا کریں، الماضی۔ فعل ماضی کون سا ہوتا ہے؟ پاسٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، شاباش۔ پھر دوسرا ہوتا ہے فعل المضارع۔ فعل مضارع ایسا فعل ہے جو عموماً حال کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پریزنٹ کا معنی دیتا ہے۔ فعل مضارع ایسا فعل ہے جو عموماً کس کا معنی دیتا پریزنٹ، حال کا ہے؟ ہاں جی، پریزنٹ کا معنی دیتا ہے، حال کا معنی دیتا ہے۔
لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ لیٹرز لگ جائیں، جیسے ہم نے کل دیکھا تھا کانا، ٹھیک ہے، کانا جب لگا تھا تب بھی اس نے ماضی کا معنی دیا تھا، ٹھیک ہے، فعل مضارع نے. اسی طرح لم تو کس کا معنی دے دیتا ہے؟ فعل مضارع ماضی کا. ماضی ماضی کا. کا. ماضی کا. بالکل. اسی طرح اگر اس کے ساتھ سین، سوفا یہ لگ جائے، ٹھیک ہے، یہ لن بھی بول لیں، تو یہ مضارع فیوچر کا معنی دینا شروع ہو جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے، ویسے یہ پریزنٹ کا میننگ دے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ چیزیں لگ جائے تو یہ سم ٹائم ماضی کا معنی دے دیتا ہے، اور سم ٹائم یہ سین سوفا لگ جائے تو پھر اس کے ساتھ فیوچر کا معنی دینے لگ جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہوتا ہے فعل امر. فعل امر وہ ہوتا ہے وہ فعل جس میں پازیٹیو آرڈر دیا جا رہا ہے، یعنی یہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، ٹھیک ہے، کھانا کھاؤ، پانی پیو، باہر جاؤ، ٹھیک ہے، پڑھائی کر لو، خاموش ہو جاؤ، باتیں کر لو، صفائی کر لو. کسی بھی کام کا جب آرڈر دیا جا رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ فعل امر. امر. اور کیسا آرڈر ہے؟ یہ پازیٹیو آرڈر ہے، یعنی کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے، پازیٹیو آرڈر ہے، تو یہ کیا ہے؟ فعل امر. امر. پھر ایک اور فعل آتا ہے فعل نہیں. اب اس میں بھی آرڈر ہی ہوتا ہے لیکن نیگیٹو آرڈر ہوتا ہے، یعنی کسی کام سے روکا جا رہا ہوتا ہے. کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو، باہر مت جاؤ، مت سو. تو جب منع کیا جا رہا ہے، نیگیٹو آرڈر ہے، تو وہ کون سا فعل؟ نہیں. نہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی میں فعل لازم بھی آ جاتا ہے، فعل متعدی بھی آ جاتا ہے. بتا دیتی ہوں تھوڑا سا فعل لازم اور فعل متعدی. ہاں، انگلش میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے ٹرانزیٹو اور انٹرانزیٹو، ہے نا، یہی بولتے ہیں نا. جب آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے سم ٹائم آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. سو عربک میں ہوتا ہے فعل لازم اور فعل متعدی. اس کی نا میننگ سے یاد رکھیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. متعدی کا مطلب ہوتا ہے لمبا چوڑا ہوتے جانا، پھیلتے چلے جانا. متعدی کا کیا مطلب ہے؟ پھیلتے چلے جانا. متعدی کا کیا مطلب ہے؟ پھیلتے چلے جانا. پھیلتے چلے جانا. ٹھیک ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا، اگر آپ کو تھوڑی سی جگہ دی آپ کیا کرو، بیٹھنے کی جگہ دی آپ لیٹ جاؤ. ٹھیک ہے، سو متعدی کا مطلب ہے پھیلتے چلے جانا. اٹس مین وہ فعل جس کو آبجیکٹ کی یعنی مفعول بھی کی ضرورت ہو، وہ فعل جس کو مفعول بھی کی ضرورت ہو وہ پھیلتا چلا جائے، تو وہ کون سا فعل ہوگا؟ فعل متعدی. متعدی. متعدی ہوگا. پھر اپوزٹ میں فعل لازم آ جاتا ہے، یعنی وہ فعل جس کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں. نہ ہو. ٹھیک ہے، فعل اور فاعل، بس اسی سے کام کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے دخل احمد، احمد داخل ہوا، بس جملہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، سو جی دخل استاذہ جی، احمد. جیسے ہم جملہ بولتے ہیں کہ تم تو زیادہ ہی چوڑے ہوتے جا رہے ہو، یہ اسی میں پھر آ جاتا ہے جی جی غیر جی، متعدی میں. فعل متعدی ہے، بالکل فعل متعدی چوڑا ہوتا چلا جاتا ہے. اور فعل متعدی کی مزے کی بات کی انشاءاللہ ابھی آگے آپ لوگ جا کے پڑھیں گے کہ فعل متعدی نا سم ٹائم ایک مفعول بھی آ رہا ہوتا ہے اس میں، پھر کبھی کبھار دو مفعول بھی آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھار تین مفعول بھی آ جائیں گے. تو دیکھیں اتنا چوڑا ہو جاتا ہے یہ کبھی کبھار کہ ایک مفعول بھی، دو مفعول بھی، تین مفعول بھی آ جاتے ہیں. سو اتنے چوڑے ہونے کی صلاحیت بھی ہے اس میں فعل متعدی کے اندر. سو فعل لازم وہ فعل ہے جس کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں ہوگی. وہ فعل اور فاعل بس اسی میں بات کمپلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا فعل اور فاعل میں، سینس بن جائے گی جملے کی. جبکہ فعل متعدی میں تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں: فعل، فاعل اور مفعول بھی. مفعول بھی. شاباش.
ये हो गया फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी। क्लियर है फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी, जो हल्का सा कॉन्सेप्ट दिया मैंने। जी। हम्म। फिर उसके अलावा फ़ेल को एक और तरह से भी देखा जाता है। आया फ़ेल मारूफ है या फिर फ़ेल मजहूल है। ठीक है, मारूफ और मजहूल के लिहाज से भी फ़ेल को ऑब्जर्व किया जाता है। अब मारूफ मजहूल से क्या मुराद है? इसका ताल्लुक ना फ़ाइल के साथ है। जैसे फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी का ताल्लुक मफ़ऊल बिही के साथ था ना, फ़ेल जी। लाज़िम और मुतअद्दी का ताल्लुक किसके साथ था? भी। मफ़ऊल बिही के साथ था। तो मारूफ और मजहूल का ताल्लुक फ़ाइल के साथ है। मारूफ और मजहूल का ताल्लुक किसके साथ है? फ़ाइल। फाइल हम्म। तो अगर मजहूल, हमें मजहूल के साथ है। हाँ, फाइल के साथ फेल मारूफ हो गया या मजहूल हो गया, इसका ताल्लुक फाइल के साथ है। जी। अगर हमें फाइल की मौजूदगी जुमले में नजर आ रही है, अगर फाइल की मौजूदगी जुमले में नजर आ रही है तो फेल मारूफ होगा। ठीक है, हमें जुमला बता रहा है कि अच्छा काम फलाने ने किया है। ठीक, जैसे है अकला अहमदू अत्तुफ़ाहा, अहमद ने सेब खाया। अब हमें पता है सेब खाने वाला कौन है, अहमद है। ठीक है, तो ये कौन सा फेल? मारूफ। मारूफ। मारूफ है। जबकि फ़ाइल मजहूल में क्या होता है, फ़ाइल का नाम जुमले में कहीं नहीं होता। समटाइम हमें जुमले में ना भी हो तब भी हमें पता होता है कि ये फ़ाइल, यहाँ पे फ़ाइल है कौन, लेकिन जुमले में नहीं होगा एटलीस्ट फ़ाइल का नाम। ठीक है, कोई ज़मीर भी नहीं होगी जो फ़ाइल की तरफ लेके जा रही होगी हमें। ठीक है, जैसे है उकिला अत्तुफ़ाहु, सेब खाया गया। अब किसने खाया, नाम कोई जिक्र नहीं। ठीक है, उकिला तुफ़ाहु, सेब खाया गया। अब किसने खाया, कौन था खाने वाला, कोई जिक्र नहीं है। जिसे कुरान में आता है खुलिकल इंसानु मिन अजल, कि इंसान को बड़ा ही जल्दबाज बनाया गया है। अब यहाँ पे भी है खुलिकल इंसानु। अब यहाँ पे अल्लाह का नाम नहीं है, इवन अल्लाह ताला की तरफ जमीर भी नहीं जा रही कोई, कि बंदा के अच्छा अल्लाह की तरफ जा रही है कि अल्लाह ने इंसान को जल्दबाज बनाया है। क्यों? क्योंकि अदब का तकाजा ये था कि इंसान में जो अजलत है उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करना अच्छी बात है, क्योंकि कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है इंसान के अंदर की। समटाइम अच्छी भी है, लेकिन ज्यादातर ये क्वालिटी इंसान के लिए बुरी साबित होती है, उसके लिए आजमाइश बन जाती है अक्सर औकात। ठीक है, इसी तरह वो खुलिकल इंसान दाइफ, और इंसान बड़ा कमजोर बनाया गया है। अब यहाँ पे भी अल्लाह का नाम नहीं लिया गया कि अल्लाह ने इंसान को कमजोर बनाया। क्यों? क्योंकि अदब का तकाजा था कि नाम ना लिया जाए। ठीक है, सो फाइल का नाम ना लेने के मुख्तलिफ रीजंस होते हैं। समटाइम हमें मालूम नहीं होता, हमें वाकयात नहीं मालूम होता कि काम किसने किया है? किसने किया है। और समटाइम हम अदब के तकाजे के तहत नाम नहीं लेते। ठीक है, फाइल का। चलो, इतनी कहानी समझ आ गई है। जी। हाँ, अभी बस इतनी कहानी इसके लिए काफी है। थोड़ी थोड़ी आप लोगों की बेस बन गई है। थोड़ी सी पहचान बता देती हूँ। एक तो हमने सिंपल इस्म की पहचान में आपने अलिफ लाम और तनवीन जहां पे भी आ रहे होंगे ना, शुरू में अलिफ लाम या लास्ट पे तनवीन, ये इस्म की अलामत होती है। ठीक है, शुरू में अलिफ लाम लास्ट पे तनवीन किसकी अलामत होती है? इस्म की। किस्म की। इस्म की अलामत होती है। फिर जो फ़िल होता है उसकी कुछ अलामतें होती हैं। नंबर वन, फ़िल माजी की कुछ अलामत देख लें। एक तो हमने गर्दानें देख ली हुई है ना, तो गर्दान से भी हमारी पहचान हो जाती है। गर्दान अगर याद हो, लेकिन अगर लेट्स सपोज गर्दान याद ना हो, तो अगर आपको कोई ऐसा वर्ड मिलेगा जो 3 लेटर्स पे बेस्ड हो और उसके तीनों लेटर्स मुतहर्रिक हो और लास्ट लेटर पे मस्ट फतहा आ रही हो, तो फ़िल माजी होता है। ठीक है, कोई भी वर्ड है, कोई भी लफ्ज है, कोई भी कलिमा है जो 3 लेटर्स पे बेस्ड है। कितने लेटर्स हैं उसमें? 3 लेटर्स। 3 थ्री। लेटर्स हैं।
اور تینوں کی تینوں متحرک ہیں. تینوں کو تینوں کیسے؟ متحرک. متحرک. متحرک ہے، یعنی تینوں کی تینوں پہ حرکت ہوگی اور اس کے لاسٹ پہ زبر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی نشانی ہے. پھر اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ فعل ماضی میں واو الجماعہ آ رہا ہوتا ہے، آخر میں واو الف آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح الف الاثنین آ رہا ہوتا ہے. نون نون نسوہ. بالکل، نون النسوہ آ رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کو بولتے ہیں تا المفاعلہ. فائل کی جو تا ہے سم ٹائم مفتوح ہوتی ہے، سم ٹائم مضموم ہوتی ہے، سم ٹائم مکسور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سم ٹائم ساکنہ ہوتی ہے. پھر سم ٹائم نا الفاعلین آ رہا ہوتا ہے، نون الف نہ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سارا کچھ ہم نے ڈسکس کیا اسی کتاب میں. جی. اور ہوں ہم نے پڑھا تھا الف الاثنین بھی آتا ہے. یس، یہ الف لس نہیں ڈالا ہوا ہے میں نے. ٹھیک ہے، اس کتاب میں نے بتائی ہے نا ساری باتیں جب یہ کتاب سٹارٹ ہوئی تھی، اسی کے دوران لیکچرز میں. جی. ہم، کیونکہ ایسا نہ ہونا میں نے پہلے لیکچرز میں بتائی ہوں اور پھر ابھی زیادہ ایکسپلین نہ کروں. پھر سیکنڈ فعل مضارع کی کیا علامت ہوتی ہے؟ شروع میں نا اتعین میں سے کچھ آ رہا ہوتا ہے. یعنی شروع میں یا تو حمزہ آ رہا ہوگا، یا پھر تا آ رہا ہوگا، یا پھر یا آ رہا ہوگا، یا پھر نون آ رہا ہوگا اتعین میں سے. اچھا، حروف عموماً چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، ایک حرفی یا دو حرفی. ٹھیک ہے، تو اسی سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ حرف ہے. جیسے اب یہاں پہ دیکھیں سارے حروف دو حرفی ہیں یا ایک حرفی ہے، تو حروف چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، تو اسے پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ یہ حرف ہے. اب دیکھیں انہوں نے 3 باکسز بنائے ہوئے ہیں: محمد، زینب، الناس، الوقت، الماء، الدجاج، خیار. خیار ہوتا پتہ نہیں خیار ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے اسما ہیں. پھر فعل میں دیکھیں 3 لیٹرز ہیں، جلسہ 3 لیٹرز ہیں، تینوں کے تینوں متحرک ہیں اور لاسٹ پہ فتحہ آ رہی ہے، جلسہ. پھر مارسا، یہ اس میں الف ایکسٹرا آ گیا. ٹھیک ہے، الف ایکسٹرا آ گیا. پھر یحملو، یہ بھی فعل ہے. یفضل فعل ہے، یکون فعل ہے، یختلف فعل ہے. یہ شروع میں یا آ رہے ہیں. پھر یہ اذهب وہ ہے، فعل امر ہے. اور تناول بھی فعل امر ہے. فعل امر کا نا عموماً جو پہلا صیغہ ہوتا ہے نا اس کے لاسٹ پہ ساکن آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فعل امر کے لاسٹ پہ کیا آ رہا ہوتا ہے؟ ساکن. پہلے صیغے میں بس. اچھا، وہ کیا کہتے ہیں، ضع کلمات. آپ نے کیا کرنا ہے، ان کلمات کو کیا کرنا ہے، فی الصندوق. ٹھیک ہے، صندوق میں ڈال دینا ہے، تحت الاقسام التالیہ، ان کی اقسام میں، کما فی المثال، جیسے کہ مثال میں. اب دیکھیں خبز روٹی کو بولتے ہیں تو وہ اسم ہے، یصلی فعل ہے اور واو حرف ہے. اب ہم نے باری باری نا ساروں کو ان کے باکسز میں بند کرنا ہے. اب قرأ 3 لیٹرز ہیں، تینوں کے تینوں متحرک ہیں اور آخر پہ فتح آ رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ فاعل. فعل. فعل ہوگا. شاباش. الا کیا ہوگا؟ الى حرف. 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 حرف ہوگا. علی، علی، علی جی. اسم. اسم نام ہے. ہاں نام ہے. ٹھیک ہے، حضرت علی کا بھی نام تھا. جیسے عن کیا ہے؟ حرف. 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 حرف ہے. لم حرف ہے. لم بھی حرف نہیں، ہاں باقی فعل میں حرف ہے، استعمال یہ ہوگا. حرف ہے. حرف. حرف. حرف ہے. ہاں، فعل پہ اپلائی فعل پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی فعل اس کے بعد ہمیشہ فعل آتا ہے لم کے بعد. اوکے اوکے. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہ کیا ہے، حرف ہی ہے. کس کے بعد کس سے پہلے ہمیشہ آتا ہے؟ فعل سے پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا حروف جارہ ہمیشہ کس سے پہلے آ رہے ہوتے ہیں؟ اسم سے پہلے آ رہے ہوتے ہیں. جی. اسی طرح جو لم ہے وہ ہمیشہ کس سے پہلے آ رہا ہوتا ہے؟ فاعل. لم بھی فعل فعل. سے پہلے. فعل مضارع سے پہلے. شاباش. پھر یشرب، فعل. فعل ہے. ٹھیک ہے، یشرب وہ پیتا ہے، شروع میں یا آ رہی ہے. پھر جبال، جبال اسم. 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 سمکہ اسم. 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 پھر بیض اسم. 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 ینام، نام ینام. اسم. ہم، فعل. فعل. ٹھیک ہے، فعل. ینام وہ فعل. سوتا ہے، فعل. یقول، فعل. 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 سافر، اسم. فعل. لا لا، فعل. فعل. ٹھیک ہے، سافر وہ سفر کرتا ہے، یہ فعل ماضی ہے.
اچھا مسافر نہیں یہ سافر. ٹھیک ہے. سافر یسافر مسافر. ٹھیک ہے. پھر من حرف 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 او حرف حرف حرف. ثم حرف 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 حرف. پھر خولہ اسم. اسم اسم. اسم اسم. رسول اسم اسم اسم. علا حرف. حرف حرف حرف. ابن اسم. اسم اسم. جدة اسم اسم اسم. اسم. عم اسم اسم. اسم پھر عصر اسم اسم اسم. اسم صلاة. اسم اسم. اب سیا نام. اب دیکھیں میں نے کہا تھا سین کے سین ہمیشہ کس پہ لگتا ہے؟ مضاف ظالم. سارے پہ. ٹھیک ہے. تو فعل. سیا نام کیا ہو جائے گا؟ فعل فعل فعل. ٹھیک ہے. چلیں بس آگے کچھ تدریبات ہیں ان کو دیکھ لیجیے گا. اچھا پھر یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ کہتا ہے الخط. یہ سارا ٹاپک نا رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے کس طرح سے لکھنا کیسے کسی بھی ورڈ کو. تو کچھ ٹاپک اس کے بہت اہم ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے. کچھ بس ایسے ہی گزارنے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ کون سے لیٹرز آپ نے لائن کے اوپر لکھنے ہیں. الف با تا ثا دال ذال طا ظا فا یہ اپنی لائن کے اوپر لکھنے ہوتے ہیں. پھر کچھ لیٹر جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا لائن کے نیچے جا رہے ہوتے ہیں جیسے جیم ہا خا را زا سین شین صاد ضاد عین غین قاف لام میم نون ہا واو یا. سو یہ وہ لیٹرز ہیں جو اس سے ذرا نیچے جا رہے ہوتے ہیں لائن سے. تو اس کو ہمیں الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں اردو آتی ہے نا تو اردو والوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا اب نیکسٹ آپ لوگوں کا ٹارگیٹ کیا ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے نا من اضرار التدخین. اضرار کا ورڈ نکلا ہے ضرر سے. ضرر کس کو بولتے ہیں؟ نقصان. نقصان دہ چیز کو. اور تدخین کہتے ہیں اسموکنگ کو. تدخین کیسے کہتے ہیں؟ اسموکنگ اسموکنگ کو. سو من اضرار التدخین اسموکنگ کے یہ کیا نقصانات ہیں؟ دھواں بھی آتا ہے نا دخان. دھواں. ہاں بالکل شاباش. سو اسموکنگ کے کیا نقصانات ہیں یہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ پڑھ کر آنا ہے. ٹھیک ہے گھر سے کیونکہ ایکسٹرا ریڈنگ کا مٹیریل ہے. یہ پھر ہم انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے کلاس میں. اور پھر بس ہمارا چیپٹر فنش ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر ہم نیکسٹ ویک سے یہ نیا چیپٹر سٹارٹ کر دیں گے الوحدۃ الثانیہ. باجی یہ کہاں ہے جو ابھی آپ نے بتایا کہ یہ پڑھ یہ کے آپ کی آنا ہے؟ یہ ہاں یہ اور ہماری جو کتابیں نا اس میں نہیں ہے. یہ جو آن لائن بک ہے نا یہ اس میں ہے. ٹھیک ہے. تو جن کے اوکے پاس کتابیں ہیں نا اس میں یہ نہیں ہوگا بس وہ یہاں سے نکال کے دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا اوکے ٹھیک ہے اس کو بس ریڈ آؤٹ کرنا ہے. ہاں اس کو ریڈ کیجیے گا. کتابیں بھی مشکل ہیں ہاں مشکل الفاظ کو آپ نے کیا کرنا ہے انڈر لائن کر کے ان کے میننگ سرچ کرنے ہیں. جیسے ہم کلاس میں پڑھتے ہوتے ہیں نا پراپر کہ پہلے ریڈ کیا کہ زبان الفاظ پہ رواں ہو جائے. جب زبان الفاظ پہ رواں ہو جائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جملہ پڑھنا ہے. جیسے انتشرت تدخین. اب آپ نے سوچنا اچھا انتشرا آپ نے ورڈ پڑھا تو نہیں ہے. پھر آپ کو یاد آئے گا اچھا اردو میں نشر کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا. اور تدخین یعنی یہ جیسے ابھی میں ٹاپک کا نام بتایا اسموکنگ. تو انتشرت تدخین آپ کو پتہ لگا اچھا تدخین کیا ہو رہی ہے پھیل رہی ہے. وکثرت نسبت المدخنین فی هذا العصر. پھر آپ نے جملے کو پڑھا پھر آپ نے دیکھا اچھا اس میں سے آپ کو کون کون سا ورڈ آتا ہے. کسورہ کا ورڈ آتا ہے آپ کو انکریز کرنا. ٹھیک ہے کثرت سے. نسبت کا ورڈ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. فی کا مطلب ہمیں پتہ ہے. ہادہ کا مطلب ہمیں پتہ ہے. عصر کا میننگ پتہ ہے ہمیں. زمانہ زمانہ. ٹھیک ہے اس وقت میں. پھر ایک نیا ورڈ تھا مدخنین. چونکہ ہمیں تدخین کا میننگ پتہ ہے تو مدخنین تھوڑا تھوڑا سینس ہمیں پتہ لگ جائے گی کہ کیا ہوتا ہے. مدخنین سموکرز. ٹھیک ہے. سموکرز کی تعداد کیا ہو رہی ہے اس دور میں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو پھر جو ورڈ آپ کو نہیں آئے گا وہ آپ نے کیا کرنا ہے عربک ٹو اردو ڈکشنری کھولنی ہے یا عربک ٹو انگلش ڈکشنری جون سے آپ کی لینگویج زیادہ اسٹرانگ ہے تو اس پہ نکالیں گے تو وہ آپ کو فوراً مل جائے گا. پھر آپ پورا جملہ پڑھ کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو سینس بن جائے گی. ٹھیک ہے. جی باجی ہاں تو اس طرح کر کے آپ لوگوں نے انشاءاللہ اس پورے ٹاپک کو پڑھ کر آنا ہے. مسٹ ہے یہ سب پہ لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ ہاں تو کلاس میں ہم صرف ایک دفعہ اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے اور بس کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہوئی تو پھر اس کو ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے. جی ڈکشنری کہاں سے بولتے کہاں سے گوگل سے. آپ کی آواز بریک ہوئی. ایسا کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا اپنے عربک ڈکشنری کہاں سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں.
کیا عربک کیا؟ آپ کی آواز میں بہت زیادہ کلیئر نہیں آ رہی، مائک ذرا قریب عرب کریے۔ پوچھ رہی ہے عربی ڈکشنری کہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں؟ وہ عربک ڈکشنری گوگل کھولیں، گوگل پہ لکھیں عربک ٹو اردو ٹرانسلیشن، وہ بس آپ وہ گوگل سے ہی آپ ٹرانسلیٹ کر لیجیے گا، الگ سے کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے معجم کو، گوگل پہ سارا کچھ نکل آتا ہوتا ہے۔ ٹھیک باجی کوئی بک ہے اسپیسیفک جو ڈکشنری ہم لے سکتے ہیں؟ ہے، ڈفرینٹ طرح کے معجم ہوتی ہیں عربک کی نا، میں دیکھوں کہ ہمارے ٹیچرس نے کوئی نہ کوئی بتائی ہوئی ہوں گی ہمیں، تو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتا دوں گی۔ باجی میں ایک جی باجی کورس کر لی ہوں نا ایک شیخ کے پاس، انہوں نے ایک ہمیں ریفر کی تھی، ایک منٹ کا نام نکل گیا، ہاں وحید القاموس۔ اچھا آپ تو پکچر بھیج دیں گے؟ وہ ہم لوگوں نے دیکھی تھی، تو ہم لوگ میرے نا گھر پر نہیں تھی، تو لیکن میرے پاس دوسری ہے، تو ان کو میں نے شیخ نے کہا تھا وہ بھی چل جائے گی، وہ مصباح اللغات۔ ایسا کیجیے گا نا، تو دونوں نام لکھ کے نا گروپ میں بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور بھی لغات بہت، وہ معجمات بہت ہی زیادہ ہیں، بہت زیادہ معجم ہے، ٹھیک ہے تو ایک اس کو استاذہ جی یہ بھی ہے، لطف الرحمان کی بھی ہے۔ ہوں 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 باجی ہاں جس میں جیسے کہ نارمل